أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی 8ویں سحر ٹرانسمیشن. آپ کا میزبان محمد بلال یوسف رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے. ماہ رمضان المبارک، ماہ سیام کی فضیلت اور اہمیت. ناظرین کرام، ماہ رمضان جو ہے، ماہ سیام جو ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے. روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کے کر بھی اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے. روزہ رکھ کر سنت اور ہر فت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے. ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے نجات کا ہے. جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے. میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے. ناظرین کرام، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر آقا علیہ السلام کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے. ناظرین کرام، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے. خداوند تعالیٰ رب کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے. اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے. ناظرین کرام، روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگائے کا ایک ذریعہ ہے.
इंशाअल्लाह ताला यही चीज़ें हम अपने जो है स्कॉलर्स राज से पूछेंगे। हदीस मुबारका में आता है कि रमज़ान शहरुल्लाह, यानी कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब ताला का खसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती प्रोफेसर उस्मान हाशमी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ माशाअल्लाह हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब सना खान मुस्तफ़ा और शरीक गुफ्तगू, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, को खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ जनाब मोहम्मद जनाब उमैर सैफ़ी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमाए, खुश आमदीद कहते हैं। और इनसे पहले जनाब हाफिज़ मोहम्मद बिलावल साहब ने तिलावत फरमाई, और हाफिज़ सलमान नक्शबंदी साहब आप भी ज़ियारत करवाएंगे, नाशी भी पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि महफिल का जो है दुबाला करने के लिए हम दे बारी ताला से मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद उमैर सैफ़ी साहब जो हमदे बारी ताला हमें सुनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम 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 मौला, कर करम करम मौला, करम 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 मौला, कर करम करम मौला। तू बादशाह में हाँ गदा, तू बादशाह में हाँ गदा, रखी शर्म मौला, कर करम करम मौला। अल्लाह 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 अल्लाह, करम 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 मौला, कर करम करम मौला। रहमान भी तू, सुबहान भी तू, सुल्तान दा सुल्तान भी तू, रहमान भी तू, सुबहान भी तू, सुल्तान दा सुल्तान भी तू, दुनिया नु बनावन वाला तू, इस दुनिया दा निगहबान भी तू, तो है इलाह तो की बरिया, रखी शर्म मौला, कर करम करम मौला, करम 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 मौला, कर करम करम मौला। मैं चुक के बोझूनागा, मैदान हशर जद जावांगा, मैं लेके बोझूनागा, मैदान हशर जद जावांगा। जे तेरी नजर करम होवे, बख्शिश दी नेमत पावांगा, होवे अता तेरा सदा तेरा करम मौला, कर करम करम मौला, करम 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 मौला, कर करम करम मौला। रहमत दा दरिया इलाही, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा मौला, तेरा मौला। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा मौला, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा मौला। ये एक कतरा बख्शे
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब मोहम्मद उमैर सैफ़ी साहब ने अभी हमें जो है हमद बारी ताला सुनाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन किराम, मैं अपने स्कॉलर हज़रात की तरफ बढ़ता हूँ और इनसे गुफ्तगू करता हूँ। आज के हवाला से जो आज का हमारा मौजू है, माह सियाम की फजीलत और अहमियत। नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि जिसने आकल इस्लाम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका तो लानत है उस शख्स पर। तो आका इस्लाम ने आमीन कहा, हलाक हो जाए वो शख्स। तो आका इस्लाम ने फरमाया आमीन। नाज़रीन किराम, यही बात है कि फिर मैंने ये भी बताया कि माह सियाम के महीना से अगर ये आका इस्लाम की आमीन सुनकर अगर इंसान फिर भी ना इसकी कदर और कीमत रख सके तो फिर उसके ऊपर फिर यही हो सकता है जो आका इस्लाम ने फरमाया। तो मैं हज़रत साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह, बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप कैसे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किबला, जैसा कि आज हमारा मौजू है माह सियाम की फजीलत और अहमियत, ये बताइए माह रमज़ान मुबारक में अमले साले करने का अजर क्या है? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखा जाए कि भाई माह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का माह मुबारक है। ठीक, सुभान अल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और सुभान रमज़ान अल्लाह, मुबारक मेरा उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हज़ूर ने फरमाया रमज़ान मेरा उम्मत का महीना है, ठीक, ये उनको लिए तोहफा है। इसमें वो इबादत करे, ठीक। करस्कार करे, अल्लाह को राजी करे। ठीक, सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह, तरह आपने बताया रमजान का पहला अशरा जिस तरह है वो रहमत का है, बंदा उसमें रोजे रखता है, जिक्र अस्कार करता है, अल्लाह को पुकारता है, उसके लिए रहमत का अशरा है। बेशक, बाद अज़ा जो अशरा है उसके लिए क्या है? उसके लिए निजात है, ठीक, फिर मग़फ़रत है। लेकिन वो उन चीज़ों को हासिल कैसे करेगा? ठीक, इसमें जब वो इबादत करेगा, रब्बुल आलमीन को राजी करेगा, अपने परवरदिगार को राजी करेगा, अमल सालेह करेगा। अमल सालेह से मुराद ये कि नमाज पढ़े। सबसे पहली बात है वो नमाज पढ़े, 5 वक्त का नमाज पढ़े, ठीक, वजू करे, बेशक, तकबीर ऊला के साथ आके मस्जिद में नमाज अदा करे। ठीक, सुभान अल्लाह, ठीक है। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है, रमजान में हम देखते हैं रमजान का माह आता है, लोग कसीर तादाद में मसाजिद में आते हैं। सही है। वो जब मसाजिद में आते हैं तो उनको दर्स देना चाहिए कि जिस तरीके से आप अब आ रहे हो इसी तरह सारा साल आओ। ठीक, हम रमजान को पाते हैं लेकिन इसमें हम अमल सालेह नहीं करते। मसलन क्या, इसमें रिया कर देते हैं, हम दिखलावा करते हैं। ठीक, वो कैसे? एक बंदा नमाज के लिए आता है, वो आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, दिखा रहा है कि देखे भाई मैं भी हाजी हूँ, ये भी हाजी है, फला भी हाजी है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, सर पे इमामा रखा है, टोपी पहने, दाढ़ी रखे, नमाज पढ़ रहा है। देखने वाला ये समझते हैं कि भाई ये अलामा साहब है, ये मुफ्ती साहब है, ये फला है। आप देखो कि आप किसी को ना देखो, आपको कि मैं अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए आया हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, मैंने अपने रब को राजी करना है, मैं अपने रब को राजी करने के लिए हूँ ताकि मेरा परवरदिगार खुदा वंदे मुतआल जल्ला जलालुहू मुझसे राजी हो जाए। बेशक, जब हम अमल साले करेंगे वो कैसे है? नमाज तकबीर उला के साथ अव्वल हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक, दूसरा कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, हदीस में आता है कि अफजलुल ज़िक्र क्या है, बेहतरीन अमल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह व बअदहु क़ाल, और बेहतरीन दुआ क्या है? अल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार है। रमजान में आप कसरत के साथ, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का, और तीसरा अशरा जो है जहन्नम की आज़ादी का है। तो ये बताइए पहले अशरे में जो दुआ पढ़ी जाती है वो जरा हमारे नाज़रीन को बताइए कि पहले अशरे में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? वो पढ़ते ही नहीं, देखो ना, अल्लाहुम्मा रब्बी अग़फ़िर व अंता खैरुर राहिमीन, या अल्लाह हमें बख्श दे और हमारे हाल पे रहम कर। ठीक, बंदा देखिए वो दुआ मांगता है अपने रब से,
دعا بھی اللہ رب رمضان کے اندر میرا بھائی دیکھے کہ جب حضور نے فرمایا میرا امت کا دعا جو ہے رمضان میں جو مستجاب ہوتا ہے افطار کے وقت اس کا جو دعا ہے وہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. لیکن میرا ایک بات یہ یاد رکھے ذہن نشین کرے وہ اس کا دعا پتہ ہے وہ ہر روزے دار کا اس طرح ہماری نظر میں روزہ پتہ کہ جس نے روزہ رکھ لی ہے وہ اس کا دعا قبول ہو رہا ہے. بظاہر تو دیکھنے میں سب روزے دار ہے لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اس نے کھانا پینا بند کر دیا ہے, کھانا نہیں کھا رہا اور پانی نہیں پی رہا, ٹھیک ہے نا, اس کو بند کر دیا لیکن بے حیائی کے وہ کام کر رہا ہے. روزہ رکھتا ہے اور روزہ کے بے حیائی کے کام کرتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر وہ مشغول ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں جی میں دعائیں بھی کر رہا ہوں, وہ دعائیں اس کے ایسے بندے کا دعا قبول نہیں ہوتا. ایسے بندے کا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ ایک بھوک ہڑتال ہے, ایک بھوک ہڑتال ہے میرا بھائی جان. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. قبلہ عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عظیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ بتائیے عظیم بھائی آپ نے اتنی کم عمر میں عزت کیسے پائی؟ ارشاد فرمائے. یہ بس اللہ پاک کی دین ہوتی ہے. اللہ پاک جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے عزت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا. تو سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ بچے کی پرورش کرتا ہے اور تربیت استاد فرماتا ہے. تو الحمدللہ مجھے کم سے کم 12 سے 13 سال اپنے استاد محترم محمد فیصل نقشبندی صاحب کے پاس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب میں ان کے پاس گیا تو کچھ عرصے بعد وہ بھی اپنے آستانے پر جاتے تھے. پیر و مرشد, ہمارے پیر و مرشد صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو ادھر میں بھی جاتا تھا. تو اب پردہ فرما گئے, تقریباً 3 سال ہو گئے انہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. تو ان کے ساتھ میں بھی جاتا تھا. تو تب میں بیعت نہیں تھا. تو مجھے استادوں نے بھی نہیں فرمایا کہ بیٹا آپ زبردستی نہیں کی. تو میرا دل چاہا تو پھر میں نے بھی بیعت کی. ٹھیک. تو بہت سخت بیعت انہوں نے کروائی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت صاحب جی نے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب کسی کی بیعت کر لیں تو مرشد کامل ہو تو اس کا پھر رنگ تو لازمی چڑھتا ہے. بے شک. تو جو دل میں نیک جائز مرادیں تھیں, خواہشیں تھیں, اللہ پاک نے وہ جب بیعت کی اس کے بعد دل میں خواہش تھی عمرے کے لیے. اللہ پاک نے پورے 1 سال بعد اپنے اور اپنے محبوب کا درد دکھایا. تو وہاں سے پھر الحمدللہ میں داڑھی شریف کی نیت کر کے آیا. ماشاءاللہ. تو کسی نے مجھے نہیں کہا, نہ کسی نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ داڑھی رکھو. ادھر خود ہی بیٹھا ہوٹل میں لیٹا ہوا تھا. تو ادھر میں نے کہا کہ دل میں خواہش تھی اللہ اور اس کے رسول کا گھر دیکھیں. تو ماں باپ کی دعاؤں سے, استادوں کی محنت سے, پیر و مرشد کے فیض کے ساتھ اللہ پاک نے اپنا اور اپنے محبوب کا در دکھایا. تو پھر ادھر سوچا یہاں سے میں کوئی تحفہ لے کے جاؤں ساری زندگی کے لیے, ساری زندگی کے لیے تحفہ لے کے جاؤں. تو وہاں میں ہوٹل میں لیٹا ہوا تھا. 2 یا 3 دن رہ گئے تھے واپسی. تو وہاں میں نے لیٹے پھر نیت کی. تو آپ سرکار کے روزے پہ جا کے پھر میں نے پکا دعویٰ کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی شریف مکمل رکھوں گا 1 مٹھی. تو اس کے بعد جو بھی دل میں الحمدللہ ایک دل میں خواہش تھی کہ دین کی خدمت کریں. تو پھر اللہ پاک نے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ, استاد کی محنت کا, تو وہ اللہ پاک نے رنگ دکھایا اور لایا میرے اوپر. تو الحمدللہ میرا اپنا مدرسہ ہے, سب کو پتا, آپ کو بھی پتا ماشاءاللہ مدرسہ غوث اقبالیہ اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے, حضرت غوث پاک کی نسبت سے اور اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے. تو میں بھی یہ چاہوں گا, آمین, اور میں بھی یہ چاہوں گا. آپ نے مجھے اتنا بڑا سوال کیا, آج تک کسی نے کیا نہیں, اور آج آپ نے پہلی مرتبہ کیا. اور جو میں نے اپنی زندگی کے راز آپ کو بتائیں
تو میں بھی چاہوں گا یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ٹھیک تو آپ بھی نیت فرمائیں انشاءاللہ داڑھی شریف کی. انشاءاللہ آئندہ سال آپ نور رمضان ٹرانسمیشن کریں تو آپ کے منہ پہ داڑھی سجی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار کے کرم سے. انشاءاللہ تو دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے لیے کتنی آسانیاں زندگی میں پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ اور انسان داڑھی شریف رکھتا ہے نا تو چہرے پہ نور سا آ جاتا ہے، ایسے کیونکہ سرکار کی سنت ہے. ایسے بے آج اگر ہم سٹیج پہ جا کے ثنا خوانی کرتے ہیں، شک قرآن پاک کی تلاوت بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہوں ہم سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انسان داڑھی والا یا کسی نے نہ بھی داڑھی رکھی ہو، وہ ہم سے بس چھوٹا سا سوال کر دے کہ یار آپ اتنے سٹیج بڑے پہ بیٹھے ہو، ہاں منبر رسول پہ بیٹھے ہو، تو آپ کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو، حدیث پاک سنا رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کو سکھاتے ہو، پڑھتے ہو، ایسے ایسے تو آپ نبی کے ماننے والے ہو تو ان کی سنتوں پر بھی تو عمل کرنا چاہیے. بے شک ہم اس انسان کو کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ بس ایک بات کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سبحان داڑھی شریف کی، ہم انہیں کیا جواب دیں گے آگے سے؟ صحیح اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اس ایک شخص کو جواب نہیں دے سکتے تو قبر کے اندر سرکار کو کیا جواب دیں اللہ گے؟ اکبر اللہ اکبر اللہ سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحیح بات کہہ رہے تو آج میں نے پہلے بھی صبح بھی فجر کی نماز کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ہیں میری آپ سے ریکویسٹ تھی یہی، ٹھیک تو اب بھی میری ریکویسٹ ہے انشاءاللہ تو ہمارا یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی کچھ ثواب ملے، ہم آئیں تو اچھی نیت کے ساتھ ہی ہیں، سرکار کی ثنا خوانی کرنے، عثمان ہاشمی بھائی سرکار کی باتیں سنانے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے ہیں، لیکن یہاں آنے کا ہمارا ایک مقصد بھی پورا ہو جو ہمارے دل کی خواہش تھی، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہیں ہمارے محلے دار، ایسے ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں پہلے محلے دار کا حق ہوتا ہے پھر رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے. تو آپ اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو لیکن آپ کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ اپنے چہرے کے اوپر داڑھی امامہ سے جانا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار کے کرم سے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر داڑھی شریف سے ضرور ضرور. بہت شکریہ. سلمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سلمان بھائی نعت رسول مقبول علیہ السلام ہمیں سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی ہو سیرا مدینہ ہے، کیا کوئی ہو سیرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا
مدینہ ہے کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد تیرا مدینہ ہے یا محمد تیرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ناظرین سلمان نقشبندی بھائی سے ہم نے نعت سنی، تو میں چاہتا ہوں قبلہ ہاشمی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے کوئی سوال کرتے ہیں ماہ سیام کے برکتوں کے مہینہ جو ہے اسی حوالہ سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ ارشاد فرمائے رمضان میں روزہ رکھنے سے گناہوں سے بخشش کیسے ہوگی؟ جی بہت اچھا سوال کیا ناظرین کو آپ نے اس طرف مال کے سوال میں کیا۔ دیکھیے بھائی بلال یوسفی صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ذنبه۔ جس شخص نے ماہ سیام کو پایا حاصل کیا، اس میں ماہ رمضان میں اس نے احتساب کے ساتھ نیت کے ساتھ روزے رکھے، ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے تمام گناہ کو بخش دیا۔ ٹھیک، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس طرح جب بندے کے رمضان کے ماہ کو پاتا ہے، اس میں روزے رکھتا ہے، اپنے پروردگار کو رضا کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کر کے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، اللہ کو راضی کروں۔ لیکن ہمارا معاملات ایسا ہے کہ ہم اب دیکھیے روزے بھی نہیں رکھتے، ہم رمضان کو ترک کرتے ہیں۔ پہلے ایسا وقت ہوتا تھا بنی اسرائیل کے بعد بھی ان کے جو عیسائی لوگ موجود تھے، اب جو عیسائی بھی پائے جاتے ہیں، وہ کیا معاملات میرا بھائی ایسے ہے، وہ لوگ ابھی بھی کیا کرتے ہیں، روزہ ہوتا تھا مسلمانوں کا، وہ جو بعد میں ادھر کے عیسائی موجود ہیں وہ دیکھتے تھے کہ یار مسلمان نے روزہ رکھا ہے، ہم اس کے سامنے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے۔ لیکن آج کل کی دو عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہے، اچھا خاصا بندہ روزہ نہیں رکھتا، ایسے ہی ہے، بالکل بھی روزہ نہیں رکھتا، اس پہ اللہ کا رحمت ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراض ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہے، اس نے اپنا دنیا بھی تباہ کر لیا، آخرت بھی تباہ کر لیا۔ ایسے ہی ہے، ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے، نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے ہی ہے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرا ہم عظیم بھائی سے جو ہے نا نعت سنتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ عظیم بھائی بھی ماشاءاللہ کافی دیر کے ہمارے بات تشریف فرما ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہم ایک نعت سنتے ہیں۔ عظیم بھائی ناشف سنا رہے ہیں پھر آج انشاءاللہ۔ جی ارشاد سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، تو اللہ پاک اس ماہ کے حد کے ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی درگاہ حاضری نصیب فرمائے۔ استاد محترم محمد فیصل نقشبندی صاحب کا پڑھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں، ہو سکے مل کے۔ طیبہ سے نامہ، طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، طیبہ
سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے اس پہ پھر نام اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے در سرکار پہ سر رکھ کے میں جب سو جاؤں وہ دم بات قضا ہو تو مزہ آ جائے طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے جاؤ در سرکار پہ میں پھر جاؤں سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بھائی عظیم نقشبندی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قبلہ ہاشمی صاحب ارشاد فرمائے جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا اس بندے کے بارے میں ارشاد فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ سیام کو پائے اس میں اپنا بخشش نہ کروا سکے اس کا ناک خاک آلود ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ وہ تباہ ہو گیا ہے. ٹھیک. کیوں کہ آج دیکھے اپنا اپنا محاسبہ کیا جائے. ہم ماہ سیام کو حاصل کر رہے ہیں، پا رہے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں میرا بھائی، اس کے اندر ہم عبادت ہی نہیں کرتے. اللہ، دنیا کی طرف ایسے ہمارا دھیان ہو گیا، ادھر رجحان ہو گیا ہے، ہمیں دین سے ہم اتنا دور ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی، ایسے ہی. کیا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں دکھلاوا کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ کیوں کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں شرم آتی ہے، اللہ، ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے عوض دیکھو وہ کر کیا رہا ہے، کیا چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. الٹے کام سیکھنا پسند کرتا ہے، دین سیکھنا پسند نہیں کرتا. ایسے ہے. ٹھیک. اس وجہ سے کیونکہ اس کو پتا بھائی میں نے کیا کرنا ہے، روزے ہیں روزے رکھیں گے، بس اس کے بعد افطاری کریں گے، کھائے پیئیں گے، کام تمام، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن بھیا ایسا کام نہیں ہے. آپ کا مطلب حضور نے فرمایا کہ ماہ سیام کو پاؤ، اپنی مغفرت کراؤ.
راتوں کو قیام کرو, قیام اللیل کرو, نماز پڑھو, قرآن کا تلاوت کرو, استغفار کرو, اللہ جل جلالہ کو راضی کرو, تراویح پڑھو, تہجد پڑھو, رات کو قیام اللیل کرو, اپنے رب کو راضی کرو. جب بندہ جوانی کی حالت میں رات کو اٹھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے, وہ اللہ جل جلالہ شانہ وہ کیا فرماتا ہے, فرشتوں کو فرماتا ہے, جب میں نے اس بندے کو تحلیق کیا تھا آپ نے کہا تھا یا رب العالمین یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا, اللہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا. اللہ دیکھو وہ رات کو اٹھ کے میرا عبادت کر رہا ہے, مجھے راضی کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ہم اس کے بدلے کیا کرتے ہیں, ہم ساری رات موبائل پکڑتے ہیں, فیس بک چلاتے ہیں, واٹس ایپ چلاتے ہیں, انسٹاگرام چلاتے ہیں, سوشل میڈیا چلاتے رہتے ہیں. جب سحری کا وقت آتا ہے نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھتے, نہ ہمیں روزہ رکھنے کا نیت پتہ ہے, نہ روزہ افطار کرنے کا دعا پتہ ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. دیکھیں ہمارا کتنا بدقسمتی ہے, ہم بدبخت ہو چکے ہوئے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا امتی ہیں. بھائی کس منہ سے ہم حضور کا نام لے رہے ہیں, ہمارے تو ایسے اعمال ہی نہیں ہیں, ہم کیا کریں گے, ہم اپنی آخرت کو تباہ کر چکے ہیں. نماز سے ہم دور ہو گئے ہیں, روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں, روزہ رکھ کے بدکاری کرتے ہیں, روزہ رکھ کے ہم غیبت کرتے ہیں, روزہ رکھ کے چغلی کرتے ہیں, آنکھوں کا زنا کرتے ہیں, زبان سے زنا کرتے ہیں, ہاتھ سے زنا کرتے ہیں. یہ کس کام کا روزہ ہوا؟ دیکھا جائے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب آپ دیکھو جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے خالصتاً اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے, تو جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے وہ گناہوں سے برے کاموں سے دور رہے گا. وہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے, وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہے, کیا وہ اس کا نماز قبول ہے؟ نہیں. یہ اپنا اپنا محاسبہ, میں آپ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا معیار پتہ کیا ہے, ہم کسی محافل میں جاتے ہیں, جب ہم اس محافل میں جاتے ہیں ماشاءاللہ نقیب حضرات ہوتا ہے, وہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ وہ ایسے ایسے القاب لگاتا ہے, اس کو زمین سے اٹھا کے فرش پہ پہنچا دیتا, وہ عرش پہ پہنچ جاتا ہے, مقام اس کا تخت الثری سے بھی نیچے کا ہے. جی فلاں ہے ولی ابن ولی, تقی ابن تقی, مفتی ابن مفتی, حجت الاسلام فلاں بن فلاں. او بھائی اس کا جو اصل نام ہے, اس کی جو پہچان ہے, اس نام سے اس کو پکارو. والدین نام کیوں رکھتے ہیں میرا بھائی؟ اپنے بچے کی پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں. ہم بھی جی ماشاء اللہ ماشاء فلاں. دیکھو ٹھیک ہے عالم دین ہے, عزت کرنا ہمارا اس کو پر واجب بھی ہے, وہ ہم میں ممتاز ہے. تمام لوگوں میں عالم جو ہوگا وہ ممتاز ہوگا, اس کا ادب کرنا ہم پہ لازم و ملزوم ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کو اٹھا کے اب زمین سے فرش معلیٰ پہ پہنچا دے. اور جیسے کہ علامہ صاحب یہ بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ نے عزت دی ہے, بالکل ہاں, جو انسان کے القابات پہلے ہی ماشاءاللہ لگے ہوں, تو بندہ اوپر سے دیکھ اگر بات ان کو کہہ دے تو اس کا کیا جواب ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, ایک مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق ہے, سبحان اللہ, ہاں سادات ہے, سید زادہ ہے. ہم اس کا اسم گرامی گے حضرت علامہ حضرت سید محمد علی احمد شاہ صاحب ہو گئے, جو آپ کے پاس آتے ہیں. سبحان اللہ تعالی ورحمہ, ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب ہیں. ہم ان کو ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آل نبی اولاد علی, بالکل, اس جگر گوشہ بطول نواز رسول کل گلشن علی فقر و سادات, یہ تو ان کے ہاں بنتے ہیں. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد, پھولوں کو کبھی تر لگایا نہیں جاتا. آل نبی اولاد علی کو یہ دے سکتے ہیں, لیکن عام کوئی ڈیجیٹل پیر ہو گیا, ٹھیک, ہاں ڈبہ پیر جسے کہتے ہیں, ان لوگوں کو وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یہ ذرا بتانا. سفید پوش لوگ ہیں, ان کو باہر لے کے آنا چاہیے. ایسی ہے مسئلہ پتہ کیا ہے, جس طرح آپ نے بھی لفظ کہے چناؤ کی ہے ڈبہ پیر, دیکھیں ایسے لفظ بھی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. بے شک وہ برا ہے, ٹھیک,
اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے اور وہ کے دین میں گھس گیا ہے, دین کا غلط استعمال کر رہا ہے, پھر بھی نا احتیاط رکھنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ٹھیک. پتہ ہی اس کے متعلق ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ گھر میں تشریف فرماتے. حضور آئے, آپ مسکرائے, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ فرماتی ہیں, حضور ماشاءاللہ آج آپ کا جوار رحمت بڑے جوش میں ہے, بڑے خوش ہے. کیا بات. سرکار نے فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو, عائشہ مانگو, کیا مانگتی ہو؟ کیا بات. ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور مانگو؟ جی مانگو, بالکل مانگو. کہتی جو مانگو گی عطا کریں گے. آپ نے کہا کیوں نہیں, آپ مانگ کے تو دیکھو. آپ نے فرمایا پھر عام چیز نہیں مانگوں گی, خاص چیز مانگوں گی, مشاورت کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا مشاورت, بالکل مشاورت کرے. آپ نے فرمایا مجھے اجازت چاہیے. آپ نے فرمایا اجازت بھی ملے گی. کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرنا چاہتے ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اجازت طلب فرمائے ہوئی آپ کو, آپ اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے. آپ نے فرمایا بابا جان, حضور کا جوار رحمت بہت جوش میں ہے, بہت جوش میں ہے جوار رحمت, اور آج آپ نے فرما دیا عائشہ مانگو, کیا مانگتی ہو آج؟ میں نے کہا کوئی عام چیز نہیں مانگوں گی, تو میں آپ سے مشورے کے لیے آئی ہوں, تو آپ بتائیے میں کیا مانگوں. دیکھیے کہ باپ کی شان کیا ہے اور بیٹی کی شان کیا ہے. باپ یار گار ہے, بیٹی کون ہے؟ ام المؤمنین ہے, مومنوں کی ماں ہے. بے شک. یار گار کا جواب کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا میری بیٹی, میری لخت جگر, جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو برے ادب کے ساتھ کہ حضور جو معراج کی رات خلوت خاص میں اللہ جل جلالہ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی گفتگو ہوئی تھی, اس میں سے ایک بات بتا دیں, فقط ایک بات وہ بتا دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ چل پڑے. جب آپ تشریف لے کے واپس اپنے حجرہ میں تشریف لاتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو کہ عائشہ مشورہ ہو گیا. آپ فرماتی ہیں بالکل حضور ہو گیا. آپ نے فرمایا مانگو, پھر کیا مانگتی ہو؟ کہتے حضور معراج کی خلوت خاص میں اللہ جل جلالہ کے درمیان اور اللہ جل جلالہ اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی راز و نیاز کی, اس میں سے ایک بات بتلا دیں. ٹھیک. آپ مسکرائے. راوی نقل کرتے ہیں حضور پتہ کیوں مسکرائے؟ آپ نے کہا کہ میرا یار گھر کا انتخاب بھی کیا ہے, مانگا تو کیا مانگا؟ علم مانگا. مانگا علم مانگا. چاہتا تو جنت کہتا جنت دے دے, پوری کائنات کے خزانے ہمیں مل جائیں, سب کچھ مل جائے, لیکن نہیں, میرے یار غار نے انتخاب بھی کس چیز کا کیا ہے؟ مانگتا ہے تو علم مانگتا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ لو سلام اللہ علیہا سنو, جب میں معراج کی خلوت خاص میں اللہ جل جلالہ کے قریب گیا تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا, میں رب العالمین قیامت علیہ دن اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. کیا بات. آپ نے یہ بات سنی, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات سنی, آپ نے حضور سے اجازت مرحمت فرمائی. اس سے بعد آپ اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے. ٹھیک. جب آپ اپنے والد کے پاس جاتی ہے, ادھر جا کے آپ نے کہا بابا جان, حضور نے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر محبوب آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا, میں قیامت علیہ دن اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی, آپ زاروں کی طرح رو پڑے, زاروں کی طرح روئے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں, اتنا گریہ کنا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ عائشہ میں ڈر رہا ہوں, ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں
کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل کسی نے جوڑ دیا اس کو بغیر حساب کتاب کی میں جنت میں داخل کروں گا. اور اگر اس کا دوسرا رخ دیکھو تصویر کا, اگر جڑے ہوئے دل کو اگر کوئی توڑ دے گا تو اس کو بغیر حساب کتاب کے دوزخ بھی ملے گی. لعنتیوں والے کام ہے. کیا ہوگا, کیا بنے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یقین کرے دل روتا ہے. ہم لوگ دیکھو رمضان کا ماہ ہے, ادھر آئے ہیں آپ کے پاس ٹرانسمیشن پہ, لیکن کیا معاملات ہے دیکھتے ہیں. ہم ادھر آئے ہیں, ہم آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر, حب للہ و بغض للہ. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے, دین کے ساتھ مذاق بنا دی ہے. ہم دین پتہ کسے سیکھتے ہیں؟ جو ایک سیکولر لبرل قسم کا بندہ ہے اس سے دین سیکھتے ہیں, عالم کے پاس نہیں جاتے. پھر پتہ کیا ہوگا, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم الٹے کام کر رہے ہیں, الٹے کاموں میں جائیں گے, پھر کہیں گے بھائی یہی دین ہے, یہی اس کا ٹریک ہے, اسی پہ چلنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں دین میں جبر نہیں, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. بھائی کیسی سختی نہیں ہے؟ دین ہمارا ہے کیا؟ ہمارے گھروں سے چل گیا ہے. جن کے گھروں سے دین چل کے ان کا سیرت تو آپ اٹھا کے دیکھو, اللہ اکبر, کتنی قربانیاں دی ہیں. شیخ اور بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا اس نے بھی قربانیاں دی ہیں, نیزے لگے ہیں, حلق میں آ کے نیزہ لگا, خون کے فوارے جاری ہوئے ہیں, پھر بھی قربانیاں دی, نماز نہیں چھوڑی. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, کتنا برا کام کرتے ہیں ہم. اب رمضان کے دن ہے, یقین کرے کاروبار میں جو کاروبار بندے ہیں وہ نماز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تکبیر اولا ختم ہو جاتی ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں, نماز جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جاتا جا رہا ہے, وہ اپنا نماز پڑھ رہا ہے. بھائی یہ سر روزے رکھنے کا آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں میرا بھائی. آپ روزہ رکھو, اللہ کو راضی کرو. اس کی رضا کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ وہ تب ہے کہ جب آپ کے اندر خشیت رب ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, ڈر ہوگا آپ کے دل میں. وہ آپ کے دل میں ہے ہی موجود نہیں. آپ کو صرف اتنا پتہ ہے روزہ رکھنا ہے, روٹی کھانا ہے, دن میں کاروبار پہ چلے گئے, جھوٹ بھی بولنا ہے, فراڈ بھی کرنا ہے, غیبت بھی کرنا ہے, چغلی بھی کرنا ہے, دل میں حسد, بغض, کینہ سب موجود ہے. اس کے باوجود کیا ہے؟ روزہ جاری ہے ہمارا. یہ بھوک ہڑتال ہے, یہ صرف ایک بھوک ہڑتال ہے. ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے. رب پتہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ چلے زمین کے اوپر اور خوف کے ساتھ اس کا آنکھ نیچے ہو کر میرا پروردگار مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. حدیث ہے نا, مومن کی فراست کے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا جب وہ مومن زمین پہ چلے گا اس کا کیا, اس کا نگاہ زمین پہ ہوگا, وہ نگاہ کو بلند کر کے نہیں دیکھے گا. ہم رستے میں جاتے ہیں, یہاں پہ اتنی بے حیائی ہے. رمضان کا آخری عشرہ نجات کا ہوتا ہے. اب دیکھا جائے جو کثیر تعداد میں ہماری خواتین گھروں کی لوگ ہوتی ہیں, یہ ساری بار بازاروں میں چلے جائیں گی. حالانکہ بازار شیطان کا گھر چیلا ہے, ادھر گھس جائیں گی بازاروں میں. بہت کی حضرات ہوں گے جو اعتکاف کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. 21 رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تک جتنا روزہ ہوگا اس کو مکمل کرے گا. جب عید کا چاند نظر آ جائے گا تو کیا ہے, اب شیطان کو جکڑا گیا تھا. جب روزے آتے ہیں رمضان میں اللہ جل جلالہ شیطان کو جکر دیتے ہیں, لیکن جو شیطان نے سارا سال کا جو گیم وہ سائیکل چلایا ہوتا ہے نا بندے کے اوپر, وہ بندہ اسی کے اوپر لگا رہتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے نہیں یہ شیطان نے ہم سے کام کروایا. شیطان تو بھائی جکرا گیا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہمارا اپنا امتحان ہے. 11 مہینے اس نے جو ٹیکے لگائے ہیں اس کا تو اثر ہونا نا اس مہینے. وہ اس مہینے اثر کا بات نہیں ہے, کیونکہ انسان اپنی سیرت سے پیش آنا جاتا ہے. ٹھیک, ظاہری کنڈیشن جو اس کی ہوگی, ٹھیک, کیسے پیش آنا جائے گا؟ جب اس نے کیا نام تھے غیر شرعی کام کرنے ہیں تو کس طرح وہ مومن لگے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ٹھیک, میں عظیم بھائی کی طرف چلتا ہوں. عظیم بھائی یہ بتائیے آخر میں کوئی ایک اچھی سی نصیحت ارشاد فرمائیں. میری ناظرین سے بھی یہی عرض ہے اور آپ سے بھی یہی عرض ہے کہ دین کا کام کریں. انشاءاللہ انسان جو اوپر سے ہے وہی اس کو اندر سے ہونا چاہیے. ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے, تو سب سے پہلے کیونکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, چل کے آئے ہیں,
تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ آپ سے ہے ٹھیک کہ آپ آج داڑھی کی نیت فرمائیں لائیو، انشاءاللہ. اور امامہ شریف آپ کو عثمان بھائی آپ کی دستار بندی کرتے ہیں ادھر ہی آج انشاءاللہ. لائیو میں، تو ٹھیک آج آپ داڑھی کی نیت بھی فرمائیں لائیو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ایک مٹھی پوری داڑھی کی رکھوں گا ٹھیک. حضور کا سنت کو زندہ کرو گے. ہاں. دیکھو بھائی پتہ کیا ہے کہ جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک بے شک. سبحان اللہ. یہ دور ایسا ہے یہاں پہ تو سب نے حضور کا سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے. اللہ. میری بات یاد رکھو، جب تم حضور کا سنت چہرے پہ سجاؤ گے تمہارے چہرے پہ ایسا رونق آئے گا، تم دیکھے گے واہ سبحان اللہ. کیا نور آئے گا اللہ رب العالمین کا ہے. کیا جب تم امامہ پہنو گے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ہاں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے زندگی میں برکتیں، گھر میں برکتیں آ جائیں گی. ٹھیک. جب ایک بندہ یہ نہ داڑھی رکھتا ہے نہ امامہ پہنتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسے شخص پہ لعنت ہی پڑنے. اور ایسے. ابھی میرا ایک خواہش ہے کہ ابھی میں آپ کا دستار بندی کروں، اس کے بعد پھر ہم کلام پڑھیں گے، پھر دعا بھی ہوگی، پھر مزید گفتگو بھی ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین کرام، اب ہم جناب اپنے برادر مکرم جناب بلال یوسف رضوی صاحب کا دستار بندی کر رہے ہیں، تو آئے کھڑے ہو جا آپ کا دستار بندی کریں. نہیں بیٹھ کے کرنا. نہیں امامہ شریف سنت ہے، کھڑے ہو کے باندھتے ہیں، بیٹھ کے نہیں باندھتے میرا بیٹا. بسم اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھو یہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے پتہ کیا کیا ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب سبحان اللہ. آپ اس سنت کو زندہ کرو گے آپ کا دنیا بھی سنور جائے گا، سبحان آخرت بھی سنور جائے گا. سبحان اللہ. بسم سبحان اللہ اللہ. الرحمن الرحیم. اس کو یہاں سے پکڑو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں رحمتیں آپ پہ نازل کرے، آپ کی زندگی میں برکتیں نازل کرے. جزاک اللہ. جزاک ماشاء اللہ. اللہ. جی، تشریف فرما. ماشاء اللہ. اور آپ لائیو انشاءاللہ. آپ لائیو نیت بھی فرمائیں انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ آج کے بعد میں تھوڑی سی بھی داڑھی نہیں کترواؤں گا، تو ایک مٹھی پوری رکھوں گا. تو آپ لائیو آج انشاءاللہ جو یقین ہمارا کریں یہاں بہت آنے کا برکتیں مقصد- پڑیں گی. انشاءاللہ. انشاءاللہ جو ہمارے یہاں ضرور آنے کا مقصد ہے ضرور وہ انشاءاللہ انشاءاللہ پورا ہوگا. ضرور. تو سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ پہلے نیت فرمائیں تو پھر آپ انشاءاللہ آپ کا منہ بھی میٹھا کروائیں گے، آپ کو مبارکباد بھی پیش کریں گے. انشاءاللہ. 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 ناظرین کرام کو آپ بتائیں کہ جیسا میں کہ- نیت کرتا ہوں کہ میں اب داڑھی شریف رکھوں گا، حضور کا سنت زندہ کروں گا، مونچھوں کو کترواؤں گا، اپنی داڑھی شریف کو بڑھاؤں گا، ٹھیک. اور مرتے دم تک آخری سانس تک جب تک یہ بدن میں آپ کا روح ہے اپنے سر سے امامہ کبھی نہیں اتاروں گا. انشاءاللہ. جان جائے گی چلی جائے، گردن کٹے گی کٹ جائے، لیکن امامہ سر سے نہیں. اللہ. اور سب سے بڑی ماشاءاللہ آپ کی نسبت ہے پیر و مرشد حضرت ماشاءاللہ. علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب، جنہوں نے کبھی دستار اتاری نہیں. کبھی جب بھی ہم نے ان کو دیکھا دستار سر پہ ان کے دیکھی ہے 24 گھنٹے الحمدللہ. ماشاءاللہ عزیز بھائی ان کا معمول ہوتا تھا وہ اپنے مریدین کو اپنے سالکین کو یہ نصیحت کرتے تھے، بیٹا سونا ہے رات کو ٹوپی پہن کے سونا ہے، ننگے سر بھی نہیں سونا. بابا جی یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ تم مرید ہیں ان کے. وہ فرمایا کرتے تھے بیٹے میرا پتر صرف تو ٹوپی نہیں لانی، ستے بھی ٹوپی پانی ہے، جاگتے بھی پانی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارا قسم خدا کی آج ماہ سیام کا جو موضوع رکھتا ہے نا، سبحان ماہ اللہ. سیام کی فضیلت اور انشاءاللہ. برکت، یقین کرو ہم آپ کے بعد ہمیشہ آئیں گے، ہر بار آئیں گے. آپ بلاؤ گے ہم تب بھی آئیں گے، نہیں بلاؤ گے تب بھی آ جائیں گے. انشاءاللہ آپ آئیں گے آپ ضرور ہمارے آئیں گے. بھائیو یقین کرو ہمارا قسم سے دل خوش ہوا. سبحان اللہ. کیوں؟ آپ نے دیکھو اتنا خوبصورت امامہ پہنا ہے، اب آپ داڑھی رکھو گے کتنی زندگی میں برکتیں ہوں گی. یہی سوال اب ہم آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نے داڑھی کی نیت فرمائی ہے تو اب ناظرین کو بھی کوئی اچھا سا جملہ پیش کریں، ناظرین بھی خوش ہو جائیں. تو آج ناظرین بھی خوش ہو جائیں. انشاءاللہ یہی آپ کا ایک کلپ وائرل ہوگا اور دیکھیں گے کتنے لوگ آپ کی طرف دیکھ کے داڑھی شریف رکھتے. سنت زندہ ہوئی، یقین کرو، اور سارا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ جتنے بھی لوگ انشاءاللہ. رکھیں گے.
ضرور नाज़रीन जैसा कराम को कि फरमाएं अभी कि मैं दाढ़ी का नीयत रखता हूँ अभी से। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह दाढ़ी जो है रखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी आप भी कहते हैं कि अगर इंसान की 40 कदमों तक हाँ दूर से नज़र आ जाए कि हाँ उसके चेहरे पे दाढ़ी है तो फिर वो दाढ़ी होती है 40 कदमों पे, तो इंशाल्लाह को नजर आएगी दाढ़ी इंशाल्लाह बिलाल यूसुफी की मैं दाढ़ी आपको नजर आएगी। एक माजरत के साथ छोटा सा जी। करूं, खफा ना होना। जी जी डॉक्टर तारुल कादरी साहब उलमा अहले सुन्नत के आइमा कराम में उनका शुमार होता है, बहुत बड़े आलिम दीन है, समाहतुल शेख हैं, दक्तूर हैं, पाकिस्तान के जो बड़े उलमा कराम हैं मशाइख उनमें आपका शुमार होता है। लेकिन मेरा बेटा मसला पता क्या है, हमने हजूर को देखना है, हमने किसी को नहीं देखना। ऐसे ही है बेशक, लेकिन ये भी हमारे लिए शरीफ- सबसे बड़ा बात सुनो, पहला जो सबसे बड़ा दलील है हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म, हम हजूर को देखेंगे। हाँ बेशक इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न सबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते थे, अगर मेरे बात और हदीस में अगर तजाद है, मेरी बात को उठाओ दीवार पे मार दो। जब इमाम आजम ये फरमा रहे हैं, तारुल कादरी साहब मीम आलिम दीन है, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि देखो हमने हजूर को देखना है, हम आपके उम्मती हैं। ऐसे ही है। जब हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे ना तो हमारा नबी हमसे खुश होगा, और जब नबी खुश होगा अल्लाह जल्ला जलालुहु भी आपसे खुश बेशक, होंगे। सुभान दुनिया आखिरत ऐसी सवरेगी कि क्या माशाअल्लाह क्या। इंशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और नाजरीन को ये पैगाम दो, आज आप अपनी ज़बानी दो कि भाई हमारा ये दिली तौर पे आपसे ये गुजारिश है सब भाइयों से, जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखा वो दाढ़ी का नियत करे, हम वो सब भाई दाढ़ी रखेंगे। जो भाई सुन रहे हैं वो सब ये नियत करें, हम हजूर का सुन्नत जिंदा करेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे और इमामा शरीफ भी पहनेंगे, और मरते दब तक पहनेंगे, नमाज कभी नंगी सर नहीं पढ़ेंगे, मिसवाक शरीफ भी कराएंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, इमामा भी पहनेंगे और सफेद लिबास भी पहनेंगे। सुभान अल्लाह इंशाल्लाह। और जब मस्जिद में आजान होगी सबसे पहले पहली सफ में बैठे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, चूँकि सहरी का वक़्त हुआ चाहता है तो इंशाल्लाह जैसे इन्होंने बातें की इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं चाहता हूँ कि किबला हज़रत साहब दुआ फरमाए, फिर उसके बाद आखिर पे हम कलाम सुनेंगे अज़ीम भाई से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिवालिदिना वल मशाइखिना व लिअसातिज़िना व लितलामिज़िना व लिअहबाबिना वल जमीइल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवाति व राफ़िउद दरजात। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल अमलि वल क़ौलि वल फ़िअलि वन नियति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा सल्लिम ईमानना व सल्लिम दीनना व सल्लिम इस्लामना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा तुब अलैना क़ब्लल मौत व सह्हिल अलैना सकरातुल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमुल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन किराम, इस बात से इस यकीन से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह पाक आपका, मेरा और मेरे स्कॉलर हज़रात का, नात ख़्वान हज़रात का और मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर हो। मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूर मुजस्सम, या मुहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल महबा तनवीर जमाल
یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کیسے تیرا وصف بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس غیب سفر میں گم ہے اس غیب سفر میں گم ہے جبریل ہمیں کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان بھی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گنہ خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنج پانی خیر سے
مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے مشکل جب سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حضرت میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حضرت رونق لگیاں نے میرا آدھے 2 بجے چلے جاؤ یا 3 بجے چلے جاؤ رونق لگیاں نے آسان کہتے وہ آسان کہتے جو کہ دوروں دوروں آئے وہ کر لے